मैं उन्हें गुमराह करूंगा। गुमराह किसे कहते हैं? सिरात मुस्तकीम। एक मिसाल देता हूं, अकायद में हटाएगा, आमाल में हटाएगा, मामलात में हटाएगा, शऊर में हटाएगा, फिक्र में हटाएगा, सब तरकीबें हैं। मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मेरा और तेरा सबका रब अल्लाह है, उसी की इबादत कर लो, ये सिरात मुस्तकीम है। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हज़ा सिरातुम मुस्तकीम, हजरत ईसा ने कहा कुरान करीम में। लेकिन ईसा के मानने वाले क्या कहते हैं? वो बेटा है अल्लाह का, वो बेटा है अल्लाह का, और सारे गुनाहों को उनके सामने अर्ज कर दो, वो तुमको माफ कर देंगे, तुम जो चाहे कर लो। ये क्या है? ये शैतान का सबक है। आज कितने ईसाई हैं जो खुदा का बेटा मानते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ खुद के सामने करते हैं? ये धोखा है। हमारा ईमान क्या है? वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, इल्ला अंता, वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, आपके सिवा गुनाह कोई माफ करने पर कादिर ही नहीं। ये क्या है? धोखा। वला उज़िल्लन्नहु, कहते हैं ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, उनके गले में सलीब का निशान टाई की शक्ल में आज भी है। हालांकि कुरान कहता है सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको धोखा हुआ। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ये क्या है? ये इज़लाल है, गुमराही है। तो गुमराही की बहुत शक्लें हो सकती हैं। सिरात मुस्तकीम से हटा देना ये गुमराही है। हमने आपको रिवायत सुनाई थी, एक लंबा खत खींचा नबी ने, सिरात मुस्तकीम है, और दाएं बाएं पसली की तरह बहुत रास्ते हैं, और हर रास्ते पर शैतान बुलाता है, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, ये सिरात मुस्तकीम है जो मैं बुलाता हूं। वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, दूसरे जितने रास्ते हैं सब पर जाएंगे, भटक जाएंगे। तो शैतान भटकाता है। वला उमन्नियन्नहुम, उनको हविसें दिलाता है। उमन्नी अमानी की जमा है, उमन्नी के माने उम्मीद दिलाना। क्या कहता है? खैरात बाद में कर लेना, अभी बहुत दिन खाना पीना बाकी है, मरते मरते खैरात कर लेंगे, अभी आने दो। आजू, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये बनाना, अभी वो बनाना, इसी में रहता उधेड़ बुन में, यहां तक कि फरिश्ता आता चलो टाइम हो गया। तो ये क्या है? हविस। इंसान की जिंदगी से लंबी उसकी हविस है। कोई मानता है इसको? कोई नहीं मानता। आका फरमाते हैं, कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए, जनाजे में ताखीर थी, कहा ठहरो, देखो इधर जमीन पे लकड़ी का निशान लगाया, चारपाई की तरह निशान डाल दिया, चारपाई, और एक लकीर बीच से लंबी खींच दिया। कहीं चारपाई के अतराफ जो दिखती है आपको दीवार, इंसान की हयात है, और जो डंडा भी जो बाहर निकला है ये उसकी आरजू है, उसकी ख्वाहिश है। मर जाता है जिस दिन देख लो, अभी ख्वाहिश बाकी है। कोई आदमी ने कहा मैं अब मरने को तैयार हूं, सारे काम खत्म हो गए, कहा नहीं, बाकी। जितनी हयात तवील होगी, हयात तवील होगी, आरजुएं जवान होंगी। हविस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौ इंसान को, हविस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौ इंसान को। क्यों कर दिया? हविस। दुनिया और चाहिए, हल में मजीद। भाई को भाई नहीं जानता, भाई को बहन नहीं जानती, शौहर को बीवी ने, क्यों? हविस। यह है वला उमन्नियन्नहुम, उनको आरजुएं दिलाऊंगा। वला आमुरन्नहुम, और उनको हुक्म करूंगा, आमुर हुक्म करूंगा मैं उनको। कैसे हुक्म करता? शैतान दिल में इल्का करता है, दिल में डालता है। इसीलिए हम कहते हैं मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इंसान भी जिन्नात भी दिलों में ख़यालात डालते हैं, बुरे वसाविस। अल्लाह की पनाह चाहो, दिल में लाते हैं ख़यालात। क्या लाते हैं? फला युबत्तिकुन्ना, चीरते हैं, आज़ानल अनाम, चौपायों के कान को तराशते हैं, बड़े बड़े जानवरों को। ये क्यों चीरते, क्यों छोड़ते, यहां नहीं बताया अल्लाह ने। लेकिन कान कतरना, गाय के, बैल के, ऊंट के, बकरी के, भेड़ के, किसी के कान कतरना, कान को चीरना और किसी के नाम पे छोड़ देना, ये आयत का लफ्ज़ बता रहा है कि ये बेअमर शैतान है, शैतान के हुक्म से है। किसी के कान कतरे हुए देखो तो समझ जाओ कि ये शैतान का हुक्म चल रहा है, और हमें हुक्म दिया गया है उसकी मुखालिफत करने का। और मैं यकफुरु बिही, शैतान का हुक्म मानने का हुक्म दिया गया। और देखो ये तो कान कतरना है चौपायों का, हम क्या करते वो भी देख लो। वला आमुरन्नहुम, और मैं उनको हुक्म करूंगा, फला युगय्यिरुन्ना, तो वो बदल डालेंगे, खल्क़ अल्लाह, अल्लाह की तख्लीक। इस लफ्ज को आप घर जाकर सोचिए, एक दिन दो दिन नहीं, जब तक समझ में ना आ जाए सोचिए। फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ अल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में तगय्युर करते हैं। बाज़ लोगों ने कहा इससे मुराद है गुदना गुदवाना, गुदना गुदवाते। बाज़ ने कहा इससे मुराद है दांतों को बारीक कराते हैं, भवें ठीक कराते हैं। बाज़ ने कहा चोटियां बड़ी लगवाते हैं। लेकिन लफ्ज़ बताता है अल्लाह की तख्लीक में तगय्युर। अल्लाह की तख्लीक में तगय्युर कैसे होता? इतना आसान नहीं है। इस लफ्ज़ पर आप बहस करें, सोचें, हदीस में देखें, तशरीह पढ़ें। यह आयत नंबर 119 बहुत अहम है इस माने में। अक्सर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद दाढ़ी का छीलना है। दाढ़ी का छीलना शैतान के हुक्म से है, और यह लफ्ज़ है उसके लिए, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ अल्लाह, अल्लाह की तख्लीक। जब मैं पहले हज में गया, 93 के हज में, अल्लाह के फजल से 4 दफा मौका मिला है। पहले हज में जब गया तो एक साहब मिले मदीना में ड्राइवरिंग करते हुए। मैंने कहा आप अभी आती? कहा माशाल्लाह, पैदाइशी हैं हम तो यहाँ के। कलाम पाक छपता है एक मकाम पे, वहां लेने जा रहे थे तर्जुमे वाला कलाम पाक। तो उसने कहा मुझे हाजत नहीं है, हमको तर्जुमे की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो माशाल्लाह अरबी हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं एक आयत पढ़ता हूँ, तर्जुमा कर दो। मैंने यही आयत पढ़ा, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ अल्लाह। और पूछा मादा हुआ तगयीर मिन अर्रासी व रिज्ल, सर से पैर तक बताओ क्या तगय्युर करते हैं आप? सर के बाल निकालते होंगे, वो तो जायज है। भवें कोई निकालता नहीं, पलकें कोई उखाड़ता नहीं, होंठ कतरता नहीं, नाक काटता नहीं, चेहरे में तब्दीली होती नहीं। सर से पांव तक सोचो आईने में खड़े होकर, हम क्या तब्दीली करते हैं अल्लाह की तख्लीक में, सिवाय इसके और कोई नजर नहीं आएगी आपको। ये तगय्युर शैतान के हुक्म से है। ना नबी का हुक्म है, ना वली का हुक्म है, ना चारों इमाम का हुक्म है, ना किसी आलिम का हुक्म है। पूरी दुनिया के उलमा में से किसी का हुक्म नहीं है कि दाढ़ियां छीलो। ये छीलने का हुक्म किसके हुक्म से है? ये लफ्ज़ पे गौर कर लेना, शैतान के हुक्म से है। अगर शैतान का हुक्म काबिल कबूल है तो उसको चलाते हुए चलो, और अगर शैतान का हुक्म छोड़ना है तो इस पर बार बार गौर करना, जब तक कि तौबा की तौफीक न हो जाए। फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ अल्लाह। हैदराबाद के मशहूर कारी अब्दुल बारी साहब गुजरे, उनका एक कलाम पाक है तर्जुमे वाला, उन्होंने भी इसका तर्जुमा किया है, अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ लेते हैं, और सूरतें बिगड़ती हैं कैसे? दाढ़ी के छीलने से। इस पर लिखा हुआ उन्होंने, हमारी किताब खुद पहले आ चुकी है, दाढ़ी मुड़ाना इस्लाम में हराम है। उसका तर्जुमा इंग्लिश में आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बियर्ड इन इस्लाम। इसी आयत पर बात की गई है।
تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہ دیکھو کہ شیطان ان کو حکم کرتا ہے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ لیتے ہیں. اس بگاڑنے کی شکل کیا کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایک غلو بھی ہوتا ہے. غلو کا مطلب کیا ہے؟ مردوں کو داڑھی ہوتی ہے, عورتوں کو نہیں ہوتی ہے, لہٰذا مسجد کو چھوڑ دو. بعضوں کو چھوڑ دیے ہیں, اتنا چھوڑ دیے ہیں کہ وہ ناف تک پہنچ گئی, اور بعض کو میں نے خود دیکھا ہے ٹخنے تک پہنچ گئی ہے, گھٹنے کے بعد ٹخنے تک, شیروانی کے اندر سے, کرتے کے اندر سے اور پجامے کے اندر سے ٹخنے تک دی. یہ کیا؟ یہ غلو ہے. جتنا صحابہ نے سمجھا ہے نبی کے قول کو, قرآن کی باتوں کو, ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہم صحابہ کے مقابلے میں مخلص نہیں ہیں. وہ زیادہ مخلص وہی تھے, اور ان کا عمل, حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل بخاری نے نقل کیا ہے کہ ایک مشت پر ایسا ہاتھ رکھتے تھے, بقیہ زائد کو کاٹ دیا کرتے تھے. الفاظ نوٹ کرو, وکان ابن عمر اذا حج اب اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذ. بخاری نے نقل کر دیا ابن عمر کا عمل, یہ عمل حجت ہے کہ اس سے زیادہ کاٹ دینا نبی کی سنت ہے. صحابہ نے ایسا ہی کیا ہے. صحابہ سے آگے بڑھنے والے جہنم میں جا سکتے ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی آدمی صحابی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیا کا کوئی ولی صحابی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے صحابی سے آگے بڑھنے والے پیچھے جا رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم صحیح ہے کہ شیطان کے حکم سے اللہ کی بنائی صورتوں کو بگاڑیں گے. اب ان تمام پر ایک واضح نوٹ اللہ کا, ومن یتخذ الشیطان, اور جو بنا لے گا شیطان کو ولیاً دوست, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, فقد خسر خسرانا مبینا, گھاٹے میں آ گیا, کھلے ہوئے گھاٹے میں. خسارہ ایسا کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ یعدہم ویمنیہم, شیطان وعدہ کرتا ہے اور ان کو آرزویں دکھاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان کا وعدہ نہیں ہے مگر دھوکا. اللہ نے کہا دھوکا, شیطان کا وعدہ دھوکا ہے, اس کا وعدہ, اس کی آرزویں سب دھوکا. کیوں؟ اولئک مأواہم جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, ولا یجدون عنہا محیصا, اور نہیں پائیں گے وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ. اس لیے دھوکا ہے. اس آیت کے ساتھ سورہ ابراہیم کی آیت اگر آپ جوڑ لیں, پارہ 13 سورہ ابراہیم, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یہ آیت بہت طویل ہے. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ, میرا وعدہ جھوٹا وعدہ. کس نے کہا؟ شیطان کہے گا قیامت میں اپنے اسٹیج سے, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے نقل کر دیا ہے. سورہ ابراہیم پارہ 13, یہ رکو نکال کے ڈھونڈو. اس کی تقریر جو ہونے والی ہے قیامت میں, اللہ نے یہاں پیش کر دیا ہے. اب بھی یقین نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. وعدہ خلافی کرنا شان ہے اس کی. کب کیا وعدہ خلافی؟ غزوہ احد میں لے کے آیا تھا, کہا چلو لڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب آمنے سامنے آئے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں ڈرتا ہوں. شیطان بولتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین, بھاگ گیا پیچھے سے, اور کہتا ہے انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو میاں, تمہاری آنکھیں فرشتوں کو نہیں دیکھتی ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں چلا. تو وعدہ خلافی کرنا اس کی فطرت ہے, اس لیے شیطان کا وعدہ چھوڑ دینے کے لائق. اس کے برخلاف جو مومن ہیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں, سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان قریب ہم کو داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہا کریں گے. وعد اللہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ کا حقا, یقیناً سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور کون ہے زیادہ سچا اللہ کے مقابلے میں قول اور قیل کے اعتبار سے؟ ہے کوئی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. جنت کس کے لیے؟ جو ایمان لائے, عمل صالح کیے. صالح عمل کس کو بولتے؟ ایمان اور عمل صالح پر یہ وعدہ ہے. ایمان جو کچھ نبی لائے ان تمام کو ماننا, جمیع ما جاء به الرسول, یہ ایمان ہے. اور عمل صالح کیا ہے؟ شریعت میں جس کو اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے, جسے برا کہا اسے برا ہے. ہماری خواہش ہے جسے کہیں اچھا ہے اس کا اچھا ہونا کوئی ضروری نہیں. ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں اچھا سمجھ کر, مگر وہ برے ہوتے ہیں, اور برا جن کو سمجھتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. اب یہاں سے ایک مباحثہ پیش کیا اللہ نے, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, خالی آرزو کرتے بیٹھے رہو کافی نہیں ہے, کرنا پڑتا کچھ. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو. یہودیوں نے کہا تھا مقابلے میں, تورات پہلے ہے تم سے, ہمارے نبی موسیٰ تمہارے نبی سے پہلے, لہذا ہم تم سے بہتر اور بدتر. مسلمانوں نے کیا کہا؟ ہماری کتاب قرآن تمہاری کتاب کو منسوخ کرنے والی, کینسل کر دینے والی, ہماری کتاب بہتر. ہمارے نبی نبیوں کے سردار تمہارے نبی سے بہتر. یہ بات چلی, مقدمہ چلا, نبی کی بارگاہ میں مقدمہ آیا, کہا تم کہاں الجھے ہو؟ یہ تمہاری آرزو یا ان کی آرزو؟ آرزوؤں سے کام نہیں چلتا, کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ کے یہاں اسی کی اہمیت ہے. آدمی کو آدمی پیارا کیوں ہوتا؟ عمل کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے. محض آرزویں کافی نہیں ہیں. یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار, ہم کو آگ چھوئے گی نہیں. کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, ہم کو آگ چھوئے گی نہیں. یہ ان کی آرزو ہے. اور ہماری آرزو کیا ہے؟ ہم تو سید الانبیاء کے امتی ہیں, ہم جو چاہیں کریں, ہمارے واسطے تو سفارش ہو جائے گی, بس ختم قصہ. ان دونوں کو اللہ نے کہا ترازو کے تول میں آؤ. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, نہیں ہے تمہاری تمناؤں سے کچھ حاصل, اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ حاصل. تمناؤں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. پھر اصول سن لو, من یعمل سوءا یجزا بہ, جو بھی کرے گا برا کام جزا دیا جائے گا اسی کے مطابق. جملہ میرا نہیں ہے, اللہ کا ہے, بار بار سوچو. من یعمل سوءا, جو کرے گا برا عمل, سوءا برا کام کرے گا, یجزا بہ, بدلہ دیا جائے گا اس کا. کانٹا بوئیں گے کانٹا پیدا ہوگا, چنا بوئیں گے چنا پیدا ہوگا. نیکی نیکی کو وجود میں لاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, کمر پکڑ لیا جیسے, خوف زدہ ہو کر آ کر فرماتے ہیں ہم میں کون ہے جو برا نہیں کرتا, ہم میں کون ہے جو برا نہیں کرتا. اور جب برا کرتا ہے ہر ایک, یجزا بہ کا مطلب اس کا بدلہ دیا جائے گا, تو ہمیں کون بچے گا؟ کیونکہ آخرت میں جزا بدلہ سوائے جہنم کے اور کیسے ہوگا؟ آقا نے کہا ابوبکر تم اور تمہارے دوست اور تم جیسے انسان غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ بدلہ دیا جائے گا اس کا جہنم کی شکل میں, ہے کہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. سنو, جو تم جیسے پاک باز انسان ہیں ان کے تمام اعمال کا اگر خدا نخواستہ کچھ غلطیاں ہو جائیں تو دنیا ہی میں کفارہ دے دیا جاتا ہے. آخرت تک نہیں آتے وہ. کبھی تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا, کانٹا, وہ کانٹا چبھنا بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا. کبھی تم اس جیب میں رکھتے ہو پیسہ,
اور دیتے ہوئے جیب اس جیب میں ہاتھ چلا گیا اور دل میں شک لگا ارے پیسہ کہاں چلا گیا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. تم کو کبھی بخار آ جاتا ہے، یہ بخار تمہاری خطاؤں کا کفارہ ہے. تمہیں کبھی صدمہ پہنچتا ہے، یہ صدمہ کفارہ بن جاتا ہے. مومن کی غلطیوں کا کفارہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے جبکہ ایسا فکر مند ہو. لیکن یہ مت سمجھو ہم قبرستان بیچ ڈالیں گے، ہاں قبرستان بھی پلاٹنگ کر کے بیچ ڈالیں گے اور چیر کوے کی خیرات کریں گے اور جس کا چاہیں گے ہڑپ کر جائیں گے، پھر کفارہ یہی ہو جائے گا ہمارا. ایسا نہیں ہے. جو ڈرتا ہو خدا سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کاش میں کسی درخت کا پرندہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب آخرت میں نہ ہوتا. جناب عمر فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا کہ میرا حساب کتاب نہ ہوتا. ڈرتے تھے خدا کے خوف سے، روتے تھے راتوں میں اٹھ کے، آمدن گناہ نہیں کرتے تھے. کبھی اجتہادی خطا ہو گئی تو برسوں روتے تھے اس کے اوپر. جنگ جمل کا ذکر آتا تو جناب عائشہ کی اوڑھنی بھیگ جاتی اور سینکڑوں غلام انہوں نے آزاد کر دیا اس کی فکر میں. تو صحابہ کرام کو رونا آتا تھا آخرت کے بارے میں. ان کے واسطے ہے یہ بھی دنیا. لیکن جو انسان دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول چکا ہو، فرشتوں کو بھول چکا ہو، قبر کو بھول چکا ہو، حساب کتاب کو بھول چکا ہو، محشر کو بھول چکا ہو، ان کے واسطے تو وہاں دھلائی رکھی ہے، دھلائی ہوگی. اور دھلائی کا وقت آئے گا تو کوئی کسی کا معاون نہیں ملے گا. آگے فرمایا رب کریم نے ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی، کوئی نصرت کرنے والا. ولی اور نصیر نہیں ملے گا. ان دونوں باتوں پر اللہ نے وصول پیش کیا. یہ وصول بہت کھا ہے. فرمایا ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک عمل مذکر میں سے اور مؤنث میں سے، یعنی مردوں میں سے عورتوں میں سے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی بحالت ایمان، مرد ہو یا عورت جو عمل صالح کرے گا، فاولئک يدخلون الجنہ، پس وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. نقیر کہتے ہیں گٹھلی کے اندر کا گڑھا جو ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی میں ایک لمبی شق ہوتی ہے، وہ نقیر ہے، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو اور وہ عمل صالح کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہے، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. نقیر کے برابر، فتیل کے برابر، ذرہ کے برابر. یہاں پہ سندہ سے کہا اللہ نے، اور سورہ انبیاء پارہ 17 میں اور سورہ لقمان پارہ 21 میں یوں کہا اگر تمہارا عمل نیک ذرہ برابر ہے، رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر ہے، اور وہ کسی پتھر کی چٹان میں بند ہے، اور وہ چٹان ساتوں زمین ساتوں آسمان میں کہیں پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو لائیں گے. وَإِن تَكُن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. اللہ اس کو حاضر کریں گے تو نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، صلہ ملے گا. یہ ہے وصول. نیکیاں کرو، اچھی امید رکھو، برائیاں کر کے اس سے جلدی توبہ کرو کیونکہ اس کا صلہ برا ہی ہونے والا ہے. آگے فرمایا ومن احسن دینا، اس سے بہتر کون ہوگا دین کے اعتبار سے، ممن اسلم، جو اسلام لایا یعنی جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہو یعنی مخلص بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اتباع کیا ہو ابراہیم کے مذہب کی جو کہ حنیف تھے یعنی سارے ادیان سے کٹ کر ایک دین پر قائم تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، ان کی اتباع کرنے والا ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیل. کیوں بنایا اللہ نے خلیل؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. دوست بنا لیا اللہ نے. یہاں دو صفتیں رکھی اللہ نے، احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اپنا چہرہ جھکا دے اللہ کے لیے، یعنی جو عمل کرے وہ اللہ کے لیے ہو. اس کو کہتے ہیں اخلاص. جو عمل ہو اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے، نفس کے لیے، کسی غرض کے لیے، شہوت رانی کے لیے، دوستانے میں نہیں، للہ اللہ کے لیے ہو. اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص. جو عمل ہو اللہ کے لیے. اور ایک شرط کیا ہے؟ وہو محسن بمعنی وہو مخلص. اخلاص اور احسان. احسان کیا ہے؟ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ان میں سے کوئی بات ہو. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. سورہ ملک پارہ 29 میں اللہ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات پیدا کیا اس لیے کہ تم کو جانچے. ایکم احسن عملا، تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے؟ ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. ایکم اکثر نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے. اور احسن عمل کون سا ہے؟ جو نبی کے عمل کے عین مطابق ہو. جس کا عمل نبی کے عمل سے ہو بہو مل گیا اس کا عمل احسن عمل ہے. ان کو نمونہ ہے. نمونہ اللہ کا محبوب نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی پوری ذات اسوہ حسنہ ہے. تو جس کا عمل نبی کے عمل سے مشابہ ہو گیا حسن عمل مل گیا، یہ وہ محسن. یہاں سے معلوم ہوا دو باتوں کا خیال کرو، ایک اخلاص، عمل اللہ کے لیے ہو، دوسرے وہ عمل نبی کے عمل کے مشابہ ہو. یہ عمل نبی نے کیا کہ نہیں کیا یہ دیکھ کر چلو. اگر یہ عمل دیکھ لیا ہم نے کہ عمل تو اللہ کے لیے ہے اور نبی کے عمل کے مشابہ ہے، کامیابی ہو گئی، خلت کا تاج مل جائے گا. آج اتنے لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں نا، کاغذ پر لکھ لو، تلاش کرو. یہی وجہ ہے کہ ان کا عمل تو اللہ کے لیے ہے لیکن نبی کے عمل کے مشابہ نہیں ہے، خود ساختہ عمل ہے. کوئی آدمی کہے کہ مغرب کی 3 نہیں پڑھیں گے ہم 4، زیادہ ہی تو سجدہ ہوگا، نماز نہیں ہوگی. کوئی کہے کہ کلمہ طیبہ میں تھوڑا اضافہ کر دیں گے، نہیں گنجائش. جتنا نبی نے کیا ہے اتنا ہی کریں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو یہ ہے محسن. محسن کون ہے؟ جو اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے عمل سے مشابہ. آج سے ہم طے کریں کہ ہم جو کریں گے اللہ کے لیے، اور جب کچھ کام کریں گے تو پہلے چیک کریں گے کہ یہ عمل نبی نے کیسے کیا تھا. اگر نبی کے عمل کے مشابہ نہیں کر سک رہے ہیں تو ہمارا عمل مقبول نہیں ہو سکتا. ابراہیم کے ساتھ ایسی بات ہے. ابراہیم کیسے تھے؟ آقا کا ارشاد یہ ہے میں اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پر ہوں. تم بھی یہ دیکھ لو کہ وہ نبی اللہ کے خلیل کیوں بن گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق تھا. تمہارا بھی عمل اللہ کے لیے ہو اور نبی کے عین عمل کے مطابق ہو، تم کو بھی اللہ انشاءاللہ خلیل بنا لیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا.
آگے اشارہ اسی کی طرف ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، محیط گھیرے ہوئے ہے. ہمارا کوئی عمل رات کا ہو، دن کا ہو، صبح کا، شام کا، معیشت کا، معاشرت کا، معاملت کا، کیسا بھی عمل ہو اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے. اگر وہ عمل اللہ کے لیے ہے تو مقبول ہوگا ورنہ مردود ہوگا، اور اگر وہ عمل نبی کے عمل کے مشابہ ہے تو مقبول ہوگا ورنہ وہ عمل مردود ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے اپنے عمل کے وقت محاسبہ کریں یا نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا